बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्मॉल चंक्स हम लेकर कुछ हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एपिसोड 26 है और इंशाअल्लाह हम ज़ौजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा रदी अल्लाहु अन पर बात करेंगे। सलमा रदी अल्लाहु अन्हा, इनका नाम हिंद आता है और सलमा इनकी कुनियत थी, यानी इनके बेटे के हवाले से इनको सलमा की वालदा सलमा कहा जाता था। कुरैश के ख़ानदान मखज़ूम से इनका ताल्लुक़ था और अगर आप इनके वालिद को देखें तो कुरैश में इनके वालिद का स्टेटस काफ़ी हाई था, एलीट क्लास से इनका ताल्लुक़ था। सलमा के वालिद अबू उमैया आते हैं जो कि मक्का के एक जनरस इंसानों में, कुरैश के सरदारों में शामिल थे। जब ये सफ़र किया करते थे इनके वालिद, तो इनके लिए मशहूर था कि ये अपने साथ मौजूद सब लोगों की जो कफ़ालत है, उनका खाना पीना, उनकी जो अकोमोडेशन होती थी, उसका ख़ुद ख़्याल रखा करते थे। इसलिए इनके वालिद को, अबू उमैया को, एक टाइटल अरब वालों ने दिया हुआ था इनकी जनरोसिटी की वजह से, और सफ़र में अपने साथ काफ़िले में चलने वाले लोगों की अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की वजह से ज़ादुर रिकाब इनको कहा जाता था, यानी कि वो जो कि हमें मुसाफिर होते हुए बहुत सी सस्टेनेंस प्रोवाइड करे, ज़ादुर रकाब। हज़रत सलमा ने ज़ाहिर वालिद ही की तरबियत पाई थी, तो इनके अंदर भी बेनोवलेंस और जनरोसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। सलमा का पहला निकाह जो हुआ है वो अब्दुल्ला बिन असद से हुआ। इनके शौहर की कुनियत अबू सलमा थी। आपने अक्सर ये दो नाम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत सुने हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ औक़ात मुसलमानों को नामों से कुछ थोड़ी फेमिलैरिटी ज़रूर होती है, बट वो कनेक्ट नहीं कर पाते कि किसका किससे क्या रिलेशनशिप था। तो बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा थी सलमा, जिनकी कुनियत थी हिंद, उनका नाम था, और उनका पहला निकाह अब्दुल्ला बिन असद से हुआ था और इन दोनों का बेटा था सलमा। उनकी बेसिस पर दोनों की कुनियत थी सलमा और अबू सलमा। ये अबू सलमा वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉस्टर ब्रदर भी थे, और ये इस्लाम के शुरू में ही सलमा अपने शौहर के साथ ईमान ले आई थी। सलमा उन्हीं लोगों में से, अर्ली मुसलमान होने वाले लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत की थी, और फिर वहाँ कुछ अरसा ये अपने शौहर के साथ रही थी, फिर वापस मक्का आ गई थी। उसके बाद फिर यहाँ से दोबारा हिजरत करके मदीना गई थी, और हिजरत जो मदीना की हुई है उसमें इनको ये फ़जीलत हासिल थी कि ये वो पहली औरत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद जाने वाले मर्द सहाबा में के बाद पहली खातून थी जो हिजरत करके मदीना गई थी। इनका बड़ा यूनिक सा वाक़या आता है, बहुत डिटेल्ड है लेकिन मैं इतना डिटेल से इस वक्त नहीं बताऊंगी। एक हल्का सा सिनॉप्सिस, बिकॉज इट हैज़ अ रिलेटिविलिटी विद हर लाइफ। जो हिजरत मदीना का वाक़या है वो मुसलमान औरत की बहादुरी भी दिखाता है। And one more thing is becoming very obvious in this incident कि ज़रूरत के वक्त बाज़ हालात ऐसे हो जाते हैं कि मुसलमान औरतें जो रेगुलर एक काम नहीं कर रही होती, हालात और सर्कमस्टांसिस की वजह से अगर उनको वो काम करने पड़ते हैं तो इस्लाम ज़ाहिर है उसकी गुंजाइश निकालता है। अब इस वक्त और किसी औरत ने अभी तक मदीना की तरफ हिजरत नहीं की थी, लेकिन शी वॉज द ओनली वन, पहली खातून थी जिन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की है। वाक़या ये आता है कि सलमा चाहती तो ये थी कि वो अपने शौहर अबू सलमा के साथ ही हिजरत करें और उनका बच्चा जिसका नाम सलमा आता है वो इनके साथ था। लेकिन ये जो सलमा के कबीले वाले थे, यानी इनके वालिद अबू उमैया की तरफ से, उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस का मुजाहिरा किया, और हुआ ये कि इनके शौहर तो चले गए, अबू सलमा तो हिजरत करके मदीना चले गए, लेकिन इनकी वाइफ सलमा और उनका बेटा पीछे रह गए। अब हुआ ये कि
یہ تو جانا چاہ رہی تھیں, گھر سے نکل بھی گئی تھیں, لیکن ان کے والد اور ان کی فیملی نے ان کو نہیں جانے دیا, گھر واپس آ گئیں. اب جب گھر واپس آئیں تو ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا. اب جو ابو سلمہ کے خاندان والے تھے یعنی سسرالی, آن پریکٹیکل نوٹ, سسرال والے تب سے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. تو اگر آج آپ کے سسرال والے آپ کو تنگ کرتے ہیں, اکثر و بیشتر خواتین آدھے سے زیادہ میسنجر میں اپنے سسرال والوں سے نالہ نظر آتی ہیں. میرا میسنجر جو فل ہوتا ہے آپ لوگوں کے مختلف کیوریز سے. تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے اندر خدا خوفی کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے انسانوں کو تنگ کرتا ہے, اور جتنا انسانوں میں خوف خدا بڑھتا جاتا ہے اتنا وہ اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کے لیے اکوموڈیٹنگ ہوتا جاتا ہے. اٹس اے نارسسٹ بیہیویئر. اب جس نے نارسسٹ کو اسٹڈی کرنا ہے آپ جا کر انٹرنیٹ پر اسٹڈی کر لیجئے. اٹس اے نارسسٹ بیہیویئر کہ خاندان میں آپ یہ چاہیں کہ کوئی آپ کو انکار نہ کرے, آپ یہ چاہیں کہ ہر وقت آپ کی بات مانی جائے, آپ یہ چاہیں کہ ہر کسی کو صرف آپ کی عزت کا ہی خیال رہے, ہر کوئی صرف یہ دیکھے کہ کس سے آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے. جب یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا تو پھر سسرال والے ہوں, ساس سسر ہوں, نندے ہوں, جیٹھ ہوں, دیورانی ہو یا بہو خود ہو, جو انسان بھی اس نارسسٹ مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنے والے باقی انسان کبھی خوش نہیں رہتے ہیں. گیونگ اینڈ پر آ جائیں, آپ ساس ہیں یا سسر ہیں یا بہو ہیں یا بیٹی ہیں یا بھائی ہیں یا شوہر ہیں, گیونگ اینڈ پر آ جائیں. آج میجورٹی معاشرے کے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہمارا یہ نارسسٹ بیہیویئر ختم ہو جائے. ایک نارسسٹ انسان کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے, یہ بھی حقیقت ہے. تو سلمہ جب واپس اپنے والد کے گھر کی طرف آ گئیں اپنے بیٹے کو لے کر, تو ان کے شوہر کے خاندان والوں کو یعنی ان کے سسرال والوں کو ایشو ہوا, اور ایک تو ویسے ہی روتی تھیں کہ ان کا شوہر ہجرت کر کے چلا گیا, یہ مسلمان تھیں, باقی خاندان مسلمان نہیں تھا, ظاہر ہے ان کو اکیلا پن محسوس ہوتا تھا. اب ظلم دیکھیں سسرال والوں کا کہ ایک تو شوہر چلا گیا ہے, وہ عورت ویسے ہی پریشان ہے, سسرال والے ان کا بیٹا سلمہ ان سے چھین کر اپنے گھر لے گئے. یعنی شوہر ہجرت کر گئے, یہ مجبوری میں اپنے میکے کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکیں, سسرال والے بیٹا زبردستی چھین کر لے گئے. تو یہ آج کی کہانیاں نہیں ہیں. جب لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں, انوائے کرتے ہیں, دکھ پہنچاتے ہیں, اذیتیں دیتے ہیں, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ایسے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہوا ہے, انسان انسانوں سے ہی آزمایا گیا ہے. تو جب بیٹا چلا گیا تو ان کے لیے آتا ہے کہ اتنا رویا کرتی تھیں, ایک مقام پر جا کر بیٹھ جاتی تھیں اور سارا دن رویا کرتی تھیں کہ میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں. تو ایک دن انہی کی فیملی کے ایک کوئی شخص تھے, انہوں نے ان کو سلمہ کو اتنی بری طرح روتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا, اور ان کے گھر آئے, ان کے میکے آئے اور ان کے سسرال بھی گئے, اور ان سے کہا کہ کیوں اس غریب پر ظلم کرتے ہو, اس کا بچہ اس کے حوالے کرو اور اس کو اس کے شوہر کے پاس جانے دو. جب انہوں نے گھر آ کر اس طرح سے ان کی وکالت کی تو اللہ نے دل کھولنا تھا, اللہ نے دل کھول دیا. ان کو اپنے والد اور اپنے خاندان والوں کی طرف سے روانگی کی اجازت بھی مل گئی, اور اللہ کی طرف سے ان کے سسرال والوں نے ان کا بیٹا بھی واپس کر دیا. ان کو اجازت ملی اور بیٹا ملا, انہوں نے اونٹ پکڑا, اس پر سوار ہوئیں اور مدینے کا راستہ لے لیا. اب تھیں تنہا, کوئی مرد ان کے ساتھ نہیں تھا, کوئی اور عورت کی کمپنی ان کے ساتھ نہیں تھی. ابھی مکہ سے نکلی تھیں کہ ان کو کچھ راستے پر عثمان بن طلحہ مل گئے. عثمان بن طلحہ بنو تنعیم سے ان کا تعلق تھا. ظاہر ہے اس کلچر کا حصہ تھا کہ جو شرفاء کی فیملی کی عورتیں ہوتی تھیں, اور خاص طور پہ جتنی ایلیٹ کلاس کی عورتیں ہوتی تھیں, وہ کبھی بھی تنہا سفر نہیں اس طرح سے کرتی تھیں, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. بیکاز اس وقت کے سفر جو ہوتے تھے وہ سیف نہیں ہوتے تھے. آپ کو کئی دن اونٹ پر صحرا میں ٹریول کرنا ہوتا تھا, اس میں سسٹیننس ختم ہو سکتی تھی, پانی ختم ہو سکتا تھا, ڈاکو آ سکتے تھے, XYZ مینی ریزنس. تو عرب کلچر کے اندر ایک عورت کا اکیلے ٹریول کرنا اس لیے بھی پاسبل نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت ٹریولنگ جہازوں کی طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ آپ 2 گھنٹے, آدھا دن, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 1 گھنٹے میں کہیں پہنچ گئے. دیٹ واز اے ٹف ٹریولنگ, جس میں جو رسک فیکٹر ہوتا تھا رابری کا, نقصان پہنچنے کا, وہ بہت ہوتا تھا. تو اس وقت اس زمانے میں عرب کلچر میں
جو جتنی ایلیٹ کلاس کی عورتیں ہوتی تھیں وہ اکیلے سفر نہیں کیا کرتی تھیں۔ اب جب عثمان بن طلحہ کو نظر پڑی کہ ایک خاتون اس طرح سے اکیلے بچے کے ساتھ جا رہی ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں کے ارادے سے نکلی ہیں؟ کہنے لگی مدینہ جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا بس میرا بچہ اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ عثمان بن طلحہ مسلمان ہو چکے تھے، صحابی تھے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہاں سے تنہا نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے رسپانسبلٹی لے لی اور اونٹ کی مہار پکڑ کے یہ مدینہ کی طرف اس اونٹ کو لے جانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اب ظاہر لمبا سفر تھا نا، یہ اس طرح کا تو تھوڑی تھا کہ روڈ بنی ہوئی ہے یا ٹریولنگ جو ہے وہ بائی کار ہو رہی ہے یا بائی ایئر ہو رہی ہے۔ دن لگتے تھے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جہاں کہیں ٹھہرنا ہوتا تھا تو اونٹ کو بٹھا دیا کرتے تھے عثمان بن طلحہ اور خود کسی درخت کے نیچے چلے جاتے تھے۔ جب وہ چلے جاتے تھے پھر حضرت سلمہ اترا کرتی تھیں اور ریسٹ کیا کرتی تھیں، جو ان کو اپنے کام کرنے ہوتے تھے وہ کرتی تھیں، اور روانگی کا وقت آتا تھا تو پھر دوبارہ سے اونٹ پر جا کے بیٹھتی تھیں۔ عثمان بن طلحہ اونٹ کی مہار پکڑ کے چلنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ جیسا شریف انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ جب اپنے اندر اللہ کا خوف بٹھا لیتے ہیں تو پھر تنہائی کے اندر بھی اگر مجبوری میں آپ کو ہونا پڑے تب بھی آپ اپنے نفس کو تھام کر رہ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہوگا کہ لائک دا پریکٹیکل ایگزامپل ٹوڈے، آپ کے کولیگ ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آفس میں کام کرتے ہیں، یا آپ کے کولیگ ڈاکٹر ہیں، یا آپ کے کولیگ ورکر ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھنے والا کوئی اسٹوڈنٹ ہو اپوزٹ جینڈر کا۔ ہر دفعہ گروپ میں بات نہیں ہو رہی، کبھی ایک دفعہ آپ کو پرائیویٹ چیٹ پر میسج آ جاتا ہے کسی وجہ سے، کوئی اسٹڈی ریلیٹڈ، ورک ریلیٹڈ بات پوچھنے کے لیے۔ اٹس ناٹ لائک کہ ہر دفعہ انسان جو ہے وہ صرف شیطانی گفتگو ہی کرتا ہے، یا ہر دفعہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس امارہ کے اندر آ کر صرف اور صرف غلط گفتگو ہی کرتا ہے۔ جتنا خدا خوفی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اتنا آپ میکسیمم ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں، اور اگر کہیں ضرورتاً بات کرنی پڑ جائے تو آپ ایک ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کا درزی ہے، اس نے آپ کو واٹس ایپ پر کوئی تصویر بھیجی کہ باجی مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے کپڑوں کی لیس آپ کے سوٹ سے میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ آپ کہیں استغفر اللہ، پہلے گروپ میں آؤ جس میں میرا شوہر بھی موجود ہو، بیٹا بھی موجود ہو، بیٹی بھی موجود ہو، تب میں جا کر نامحرم درزی سے بات کر سکتی ہوں۔ فار گاڈ's سیک، مطلب پریکٹیکلٹی اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی خوبصورتی بہت نظر آتی ہے۔ یہ جو ہم بات بات پر اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ بالکل ہی سٹانچ سٹینڈرڈ اور ایج پر لے کر چلے جاتے ہیں، اس سے ہم اپنی زندگیوں کو مشکل کرتے ہیں اور اوروں کی زندگیوں کو چوک کر رہے ہوتے ہیں۔ سو سی دا پریکٹیکلٹی آف اسلام۔ جب سلمہ اکیلی تھیں، کوئی اور دوسری عورت اور مرد ان کے ساتھ نہیں تھا، تو عثمان بن طلحہ کیسے اس وقت جہاں ایک عورت اور مرد اکیلے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ سو آپ اس پورے انسیڈنٹ کو کس بریکٹ میں رکھیں گے؟ بحالت مجبوری کام کیا جا رہا ہے نا، ظاہر ہے وہ تو اکیلے نکل گئی تھیں سفر پہ، بیکاز there was no one to accompany her، تو وہ نکل گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سامان کر دیا۔ پھر سلمہ کہتی ہیں میں نے ان سے زیادہ شریف شخص کوئی نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ مختلف منزلوں سے ہوتے ہوئے مجھے قبا کی آبادی تک لے کر آئے، اور انہوں نے پھر وہاں آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کے شوہر آگے مدینہ میں ہیں، آپ چلی جائیں، اب میں واپس اپنا سفر مکہ کی طرف کر رہا ہوں۔ جب وہ قبا پہنچی ہیں تو ظاہر لوگ نہیں جان رہے تھے کہ یہ کون ہے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی انیشلی شو بھی نہیں کی، بس یہ کہا کہ میں ابو سلمہ کی بیوی ہوں۔ یہ نہیں بتایا کہ کیونکہ وہاں پہ بہت سے ایسے انصار تھے جو نہیں جانتے تھے ہر مکہ کی عورت کو، تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ابو امیہ کی بیٹی ہوں۔ سلمہ نے ابو سلمہ کا بتایا کہ میں ان کی وائف ہوں اور میں ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئی ہوں۔ اس طرح سے وہ ہجرت کر کے واپس اپنے شوہر کے پاس آ گئیں۔ سلمہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا۔ کچھ زمانے تک ان کے شوہر جو ابو سلمہ ہیں ان کے ساتھ رہے، بہت بہادر شخص تھے، بدر اور احد میں دونوں میں شرکت کی تھی۔ بدر میں ظاہر کامیاب رہے تھے، احد میں ان کو کچھ ایسے زخم آئے تھے جو پھر ہیل نہیں ہو سکے، اور انہی زخموں کے ساتھ ان کی وفات ہو گئی۔ سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود آ کر اپنے شوہر کی ڈیتھ کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے۔
ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ ایک غربت کی زندگی گزار رہی تھیں. آپ سوچیں بڑی ایلیٹ کلاس، والد بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے، ایک لیڈرشپ فیملی کے اندر تھے، لیکن ابو سلمہ سے نکاح کے بعد ان کے پاس مسلمان ہونے کے بعد ابو سلمہ سے نکاح کے بعد ان کے پاس کوئی بہت ایفلوئنٹ اسٹریٹا نہیں تھا. غربت تھی، اس غربت میں مدینہ ہجرت کر گئے تھے. اسی غربت میں کسی کو بتاتی نہیں تھی کہ میں ابو امیہ کی بیٹی ہوں. اسی غربت میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ صبر کرو، اپنے شوہر کی مغفرت کی دعا کرو اور کہو کہ اللہ ان سے بہتر مجھے اپنا جانشین عطا کر. اس کے بعد ابو سلمہ کی جو نماز جنازہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے پڑھائی. کہا جاتا ہے کہ ابو سلمہ کی نماز جنازہ پر آپ نے 9 تکبیریں کہیں. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کچھ بھول گئے ہیں، کیا آپ تکبیر زیادہ کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں جس کا مفہوم ہے، آپ نے کہا یہ شخص 1000 تکبیروں کے مستحق تھے. جب انتقال ہوا تھا ابو سلمہ کا تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کیا تھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت پڑی تھی. ابو سلمہ کی جس وقت وفات ہوئی ہے، سلمہ اس وقت پریگننٹ تھیں. تو ظاہر ہے جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب تک اس کا ڈلیوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی. اب چاہے شوہر کے انتقال کے 2 دن کے بعد ایک عورت بچہ ڈلیور کر دیتی ہے، اس کی عدت ختم 2 دن کے بعد ہی. اب وہ 3 مہینے انتظار نہیں کرے گی. اور اگر ایک شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور بیوی کا فرسٹ منتھ ہے پریگننسی کا، تو اب جب تک ڈلیوری نہیں ہوگی 8 مہینوں تک اس کی عدت چلتی رہے گی. تو ان کی جب عدت ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. سلمہ نے انکار کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے. انہوں نے 3 باتیں کہیں کہ مجھے 3 ریزرویشنز ہیں. یعنی رسول اللہ سے آپ دیکھیں یہ آپ کو ایک مزاج بھی نظر آئے گا، with due respect, no comparison ہمارے ساتھ، لیکن ایک آپ کو ایک خاندانی عورت کا، ایک پڑھی لکھی عورت کا، ایک انٹلیکچوئل عورت کا مزاج نظر آتا ہے کہ ایسی بے وقوف نہیں ہوتی تھیں مسلمان عورتیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے آس پاس ہو کیا رہا ہے، سرکمسٹانسز کیا ہیں، حالات کیا ہیں، کیا چیز فائدے کی ہے، کیا چیز نقصان کی ہے. مسلمان عورتیں انٹلیکچولی بڑی پاورفل ہوتی تھیں اور مسلمان عورتوں کو پتہ ہوتا تھا کہ کلچرلی کیا چیز سالڈ ہے، کیا چیز ویک کرتی ہے، کیا چیز اسٹرینتھ کا باعث بنتی ہے، کیا چیز جو ہے وہ فلاز کریٹ کر سکتی ہے. اور جو کنڈیشنز اور جو ریزرویشنز سلمہ نے پروپوزل آنے کے بعد حضرت عمر کے سامنے رکھیں، دس کلیئرلی شوز کہ اس وقت کی مسلمان عورتیں عقل کا استعمال کرنے والی ہوتی تھیں، ڈم نہیں ہوتی تھیں کہ بس اب ہم تو متقی عورتیں ہیں، ہمیں کیا پتا ہو دنیا میں کیا ہوتا ہے، کیا ریسرچ ہوتی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، کیا پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، کیا انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، ہمیں کیا پتا ہو، ہم تو جی بس قرآن پڑھنے والے ہیں. Not like this. They were well aware what was happening around and what was the norm and what was not the norm in the society. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوزل لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک بات، میں سخت غیور عورت ہوں، مطلب میری ایک سیلف رسپیکٹ بہت ہائی ہے. ظاہر ہے ایلیٹ کلاس کی ویسے بھی خاتون تھیں، ابو امیہ کی بیٹی تھیں، لیڈر کی، ایک قریش کے لیڈر کی بیٹی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں ایک غیور عورت ہوں، مطلب ان کو یہ لگا کہ میری ایک سٹینڈنگ ہے، مے بی ڈومینیٹنگ ہو، شاید انہوں نے اس لیے کہا ہو. پھر انہوں نے کہا میں صاحب عیال ہوں، یعنی میری اولاد بھی ہے. اب سلمہ پہلے سے تھے، پھر ایک اور اولاد تھی. اور پھر تیسری ریزرویشن انہوں نے شو کی کہ میری عمر زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. رسول اللہ نے حضرت عمر نے آ کے یہ ساری ریزرویشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں. آپ نے کہا مجھے ان میں سے کسی پہ کوئی ایشو نہیں ہے. اب جب رسول اللہ نے یہ کہہ دیا تو سلمہ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا کہ وہ انکار کرتیں. اور پھر اس طرح سے سلمہ کا نکاح شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہجری کی تاریخوں میں کر دیا گیا. بہت حیادار کہا جاتا ہے خاتون تھیں، مطلب ایک جس کو آپ کہتے ہیں نہ صرف کانفیڈنٹ تھیں، سائملٹینیسلی اپنی حیا کا بہت خیال رکھتی تھیں. نکاح سے
قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ان کا ذکر کیا تھا، تو حضرت عائشہ کو اس نکاح پر بڑا رشک ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بڑی محبت تھی. اس لیے آتا ہے کہ ایک موقع پر جب تمام ازواج کو حضرت عائشہ کے علاوہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، تو انہوں نے حضرت ام سلمہ کو اپنا لیڈر بنا کے کہ رسول اللہ سے ہماری طرف سے یہ بات کر کے آئیں بنا کر بھیجا تھا. اور آپ کو شاید یہ بات میرے خیال میں نے پہلے یہاں مینشن نہیں کی، بٹ آپ کو شاید معلوم ہوگی کہ رسول اللہ کی ازواج میں 2 پارٹیز بنی ہوئی تھیں. اب صرف ہم خواتین نہیں ہوتی جو پارٹیز بنا لیتی ہیں، ادھر رسول اللہ کی ازواج میں بھی 2 گروپس تھے. ایک گروپ تھا 3 ایکسکلوسیو آپ کی ازواج کا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت سودا. حضرت سودا تو بہت ہی سیدھی سادی سی تھیں، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان کو ہمیشہ اپنی باتوں میں لگا کر رکھتی تھیں. ود ڈیو رسپیکٹ پلیز، جب میں ازواج کی بات کرتی ہوں تو میں کیئرفل بھی رہتی ہوں، اور مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہیں کسی بھی چیز کو، کسی جملے کو نامناسب نہ سمجھیں. بہت رسپیکٹ، بہت احترام، جو مقام ان کا ہے اس مقام کو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے عورت ہوتے ہوئے کہ ہم اس سیرت کے اس اینگل کو اسی طرح محسوس کر سکیں جیسے کہ عورت محسوس کر سکتی ہے. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ینگ ایج کی تھیں، حضرت سودا بڑی عمر کی تھیں، اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ میں دوستی بھی تھی. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سمجھدار بہت تھیں، شارپ تھیں، انٹلیکچوئل تھیں، تو اپنے ساتھ حضرت سودا کو ملا لیا تھا، اور باقی ساری ازواج دوسری طرف تھیں. جو باقی دوسری ازواج کا گروپ تھا اس کو حضرت ام سلمہ لیڈ کرتی تھیں. تو یہ 2 گروپس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں. اب کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت عائشہ سے رسول اللہ بہت محبت کرتے ہیں، وہ بہت محبوب تھیں رسول اللہ کو، تو مدینہ کے لوگوں کو بھی معلوم تھا. اٹ واز ویل نون فیکٹ. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ او ہو بیوی سے محبت کو میں باہر کیسے اظہار کر دوں، اور میں کس طرح سے جو ہوں وہ اپنی بیوی کو محبوب رکھنے والی بات جو ہے وہ باقی صحابہ میں بتا دوں. نتھنگ لائک اٹ. اسلام از سچ اے بیوٹیفل ریلیجن کہ آپ کو ہیومن ویلیوز، ہیومن نیچر، ہیومن انکلینیشن کو یہ کانسٹنٹلی فیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے. جو حلال رشتہ ہے اس کو اظہار محبت کرنے میں کیوں شرم آئے، جب لوگ اپنے فوربڈن ریلیشن شپس کو بھی اتنا پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو آپ کے شوہر سے محبت ہے یا آپ کے شوہر کو آپ سے محبت ہے، تو آپ کے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ اوہو میں تو بہت ہی غیرت مند ہوں، اب میں کیسے اپنی بہن کو بتا سکتا ہوں کہ آئی ایکچولی لو مائی وائف، میں کیسے اپنی اماں کے سامنے تمہیں آئی لو یو کہہ سکتا ہوں. forget about it. پورا مدینے کا معاشرہ جانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اشد محبت. تو پھر مدینہ کے لوگ یہ کرتے تھے کہ جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری ہوتی تھی، حضرت عائشہ کے گھر خوب تحفے آیا کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ آج رسول اللہ یہاں پر ہیں، خوش بھی ہیں، تو ان کو اور خوش کرنے کے لیے خوب تحفے حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کرتے تھے. اب ام سلمہ بھی، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ان کی ریزرویشنز کیا تھیں، شی واز ویری کانفیڈنٹ وومن، تو ان کو پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں بہت غیرت مند ہوں، میرے اندر ایک سیلف انٹیگریٹی کافی ہائی ہے. تو حضرت سودا کو ہوتا تھا، دوسری پارٹی بھی بنی ہوئی تھی، تو حضرت سودا کو ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے، بٹ ہم بھی ان کی وائفز ہیں، تو مدینہ والوں کو چاہیے جب وہ ہمارے گھر آتے ہیں تب بھی کچھ گفٹس بھیج دیا کریں. تو جب یہ بات اس طرح سے پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اور بعض نریشنز میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے یہ شکایت رسول اللہ سے کی بھی تھی کسی موقع پہ کہ جب آپ عائشہ کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت تو آپ کو خوب مدینہ والے گفٹس بھیجتے ہیں، اور ہماری طرف آپ آتے ہیں تو کوئی گفٹ نہیں بھیجتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے جو کہا تھا اس کا مفہوم یہ آتا ہے، ام سلمہ عائشہ کے معاملے میں مجھے اذیت نہیں پہنچاؤ، کیونکہ ان کے سوا تم میں کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جس کے کمفرٹر میں میرے پاس وحی آئی ہو. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ پریویلیج بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک ہی کمفرٹر میں تھے جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی تھی. جب ام سلمہ نے یہ جملہ سنا تو صحیح بخاری کی نریشن بتا رہی ہوں، تو انہوں نے کہا اتوب الی اللہ عز وجل من اذاک یا رسول اللہ،
I'm literally very sorry یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے, so I'm very sorry on this. ام سلمہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی خوشی آیا کرتے تھے, اور ان کا بیڈ بالکل, یعنی ان کا جو بیڈ, کیا بیڈ تو ہوتے نہیں تھے, اٹ واز ناٹ اے بیڈ, اٹ واز جسٹ یو کین سے دا چٹائی اور دا بچھونا اور دا آئی ڈونٹ نو دا گدا ٹائپ آف اے تھنگ جو کہ کاٹن کے بنتے ہیں, وہ کاٹن کے بھی اس وقت نہیں ہوتے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کے ساتھ ہی بچھا رہا کرتا تھا. ام سلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا بہت خیال کرتی تھیں, اور ان کے ایک ملازم تھے, ملازم نہیں, اٹ واز غلام, ان کے ایک غلام تھے جن کا نام سفینہ آتا ہے, حضرت سفینہ. اور یہ جو حضرت سفینہ تھے ان کو آزاد اس شرط پر ام سلمہ نے کیا تھا کہ یہ جب تک زندہ رہیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہیں گے. تو کیونکہ جنرس خاتون تھیں, جنرس والد کی بیٹی تھیں, تو انہوں نے اس جنروسٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اٹیچ کیا کہ اپنا غلام انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. Here is one more point to just take a lesson from it. جب ماں باپ جنرس ہوتے ہیں, اولاد ایک وقت پہ جا کے جنرس ضرور ہو جاتی ہے, تو اللہ کے راستے پر خوب صدقہ کیا کریں تاکہ آپ کی اولاد دیکھے کہ آپ صدقہ کرتی ہیں, آپ اپنے سے نچلے طبقے کا خیال رکھتی ہیں, آپ کو اللہ کی دی ہوئی عطا جو ہے وہ شیئر کرنا اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ دیر ول کم اے ٹائم جب آپ کی اولاد آپ کے ہی نقش قدم پر چل کر اس جنروسٹی کو اویل کرے گی. ام سلمہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے 63 ہجری میں, اور یہ اس وقت جو تھیں 80 I think it was she was around 84 years old جب ان کا انتقال ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی, اور یہ جنت البقیع میں دفن کی گئی ہیں. ام سلمہ کے لیے بھی آتا ہے کہ she was a very beautiful woman, خوبصورتی تھی ان کے اندر. علمی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو she was almost not exactly تو قریب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ضرور تھیں. ام سلمہ کی ایک اور آپ کو کریکٹرسٹک سیرتی کتابوں میں ملتی ہے, ان کے بال بہت گھنے تھے, جس کو آپ ایک اچھا تھک ہیئر ہوتا ہے وہ ان کے اچھے گھنے بال تھے. علمی حیثیت کے حساب سے آلموسٹ حضرت عائشہ کے برابر آتی تھیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خزانہ ان کے پاس بھی کافی حد تک تھا. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے آ کے علم حاصل کیا کرتے تھے. اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تابعین کا بھی ایک بڑا گروہ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتا تھا. قرآن بہت اچھا پڑھا کرتی تھیں. ایون ان کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لہجے پر مور اور لیس قرآن پڑھا کرتی تھیں. اور جب کسی نے ان سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی تھی, ظاہر تابعین میں سے کسی نے پوچھا, صحابہ کو تو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تلاوت کرتے تھے. تو جب تابعین میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے یا رسول اللہ, آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تلاوت کرتے تھے, تو کہا کرتی تھیں کہ آپ ایک آیت ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے, یعنی آپ کی عادت تھی کہ آپ ایک آیت مکمل کر کے چند منٹ کا وقف کرتے تھے, پھر اگلی آیت شروع کرتے تھے. سو دیز فیو مومنٹس آر آف کانٹمپلیشن, جو کہ اگر آپ اڈاپٹ کرنا چاہیں تو ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا اس کو بولتے ہیں. انہوں نے 378 احادیث نیریٹ کی ہیں, اور محدثین کے صحابہ کے تیسرے طبقے میں یہ شامل تھیں. علم کے میدان میں بہت آگے تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی مختلف جو تھے وہ علم کے اینگل سے اسرار اور کوالٹیز دی ہوئی تھیں, بہت خوبیوں کی مالک تھیں, اچھے کاموں میں شریک ہوتی تھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جامع ترمذی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت حسین ایک وقت میں ان کے حجرے میں حضرت ام سلمہ کے حجرے میں ملنے آئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا, کمفرٹر اوڑھایا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کو دور کر کے ان کو پاک کیا ہے. تو جب ام سلمہ نے ایک طرح سے دعا دی تھی رسول اللہ نے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو پاک کر دے, تو ام سلمہ نے جب یہ دعا سنی, دس از دا مزاج آف مسلمان, کہ ان کا فوکس یہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ ان کو دنیا میں محل دے دے, ان کو مدینہ میں جو ہے ایک
جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہاں پر ایک پورا فارم ہاؤس دے دے, وہاں پر پورا ریسٹورینٹ دے دے, وہاں پوری بلڈنگ دے دے, وہاں پر ریئل اسٹیٹ دے دے, نتھنگ لائک اٹ. آپ دیکھیں کہ مسلمان مومنین کس چیز کے حریص ہوتے تھے؟ اجر کے, ثواب کے, نیکی کے, تقوی کے, احسان کے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ, حضرت حسین کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو پاک کر دے اور ان سے ناپاکی کو دور کر دے, تو سلمہ نے جیسے ہی دعا سنی بولی یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنی جگہ پر ہو اور اللہ تمہارے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرے. تو بہت جنرس خاتون تھیں اور دوسروں کو بھی جنروسٹی کی بہت تلقین کیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشد محبت کرتی تھیں. اگین اے سائن فار اے گڈ, اچھی مزاج شناس بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے. آئی ڈو ریسپیکٹ all those women, those are trying their level best to love their husband despite being the fact کہ ان کے husbands ان کو بڑا tough time دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ تمام انسانوں میں, تمام انبیاء میں بہترین انسان تھے. He was the most perfect human. کون ان سے محبت نہ کرتا؟ جو انسان خود محبت کی ایمباڈیمنٹ تھا, کون ہو سکتا ہے جو ان سے محبت نہ کرتا؟ اور ازواج, وائفز تو ان کے بہت قریب تھیں, وہ تو ان کے ہر اس اینگل کو بھی جانتی تھی جس سے باہر والے واقف نہیں ہوتے تھے. جب ایک انسان کو آپ بہت کلوز آ کر دیکھتے ہیں اور بہت کلوز پروکسیمٹی میں آپ کو اس کی شخصیت میں محبت نظر آتی ہے, اچھائیاں نظر آتی ہیں, تو حقیقتاً جو اس کے جتنے قریب لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی محبت میں لٹرلی بالکل پاگل ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ ان کے پاس تو کوئی ایک دفعہ بیٹھ جاتا تھا, اس انسان کو لگتا تھا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو حضرت سلمہ بہت محبت کرتی تھیں, اور ان کی محبت کا ایک ریفلیکشن یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ داڑھی کے بال جو تھے, ظاہر ہے داڑھی کے بال کنگھا کرتے ہوں گے تو ہلکے پھلکے جڑتے ہوں گے, تو کچھ آپ کے داڑھی کے بال اپنے پاس سنبھال کر رکھے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا تو لوگ سلمہ کے پاس آ کر آپ کے منہ مبارک کا جو تبرک تھا اس کی زیارت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر ہے ان سے محبت تھی. ایک مرتبہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا سبب ہے کہ قرآن میں ہمارا ذکر نہیں ہے؟ یعنی سلمہ کو ہوتا تھا کہ قرآن میں ہمارا ذکر نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے کر گئے اور سورۃ احزاب کی آیت پڑھی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. یعنی سلمہ کو تسلی دے دی کہ تمام مسلمان مرد اور تمام مومن مرد اور عورتیں, ان میں آپ بھی شامل ہیں. تو کس نے کہا کہ آپ کا ذکر نہیں ہے؟ اگر آپ کو آج خیال آتا ہے کہ اب تو قرآن نازل نہیں ہو رہا, میں اس وقت موجود نہیں تھی, ہاؤ ڈپرائیوڈ آئی ایم, میرا تو قرآن میں ذکر نہیں ہے, تو نکالیں یہ سورۃ احزاب کی آیت اور اینی آیت جو کہتی ہے یا ایھا الذین آمنو, کہیں لبیک اللہم, کہیں یہ آیت میرے لیے ہے. تو نہ صرف ان کے لیے یہ آیات تھی جہاں مومنین اور مسلمان عورتوں کا ذکر ہے, بلکہ المسلمات اور المومنات جہاں بھی آیا ہے وہاں سب آپ کا اور میرا ذکر بھی موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت سلمہ رسول اللہ کے پاس بیٹھی تھیں اور حضرت جبرائیل آئے اور باتیں کرتے رہے, ٹھیک ہے, اور ان کے جانے کے بعد آپ نے پوچھا, رسول اللہ نے پوچھا, سی دا ڈفرنس, میں نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کے کمفرٹر میں وہی آئی تھی, جب when they both were in the same comforter, that's the different thing. لیکن آپ سلمہ کے گھر میں موجود تھے, بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے, in their presence جبرائیل علیہ السلام آئے اور باتیں کرتے رہے. جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ جانتی ہیں ان کو؟ Now see, آپ سلمہ نے بھی جبرائیل کو اس وقت دیکھا تھا. کیسے دیکھا تھا؟ جب انہوں نے پوچھا رسول اللہ نے کہ آپ جانتی ہیں ان کو, یہ کون تھے؟ تو بولی داہیہ کلبی تھے, یعنی ایک صحابی کا نام لیا, لیکن اور پھر کہا کہ داہیہ کلبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, یہ جبرائیل تھے. یعنی انسانی شکل میں جب جبرائیل آئے تھے اور اس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر گفتگو کی تھی, اس وقت سلمہ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں داہیہ کلبی کی صورت میں دیکھا تھا, جس کے لیے بہت سی شرح مسلم, جو صحیح مسلم ہے, اس میں بہت سے محدثین نے اس حدیث, اس واقعے کی شرح میں لکھا ہے کہ موسٹ پروبیبلی یہ واقعہ حجاب کی آیات سے آنے سے پہلے کا ہے.
یعنی ابھی آیات حجاب نازل نہیں ہوئی تھیں جب داہیہ قلبی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آئے تھے، اور سلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ گفتگو ہوئی تھی. سو دس واز دا بریف سناپسس آف زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھوٹے سے ریمائنڈر سے اپنے لیے بہت سی زندگی کی وہ خوبیاں اور اسباق لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں میں ایک ٹچ آف محبت آف رسول اللہ، ایک ٹچ آف محبت آف اسلام اور ایک اچھا انسان بننے کی موٹیویشن آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.